बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबिल के साथ में सरवत वलीम, सीनियर तज्ज़ियाकार हारून रशीद साहब मेरे साथ इस वक्त सेट पर ही मौजूद हैं। और आज के प्रोग्राम के आगाज़ पर मुकाबिल में हम यही बात करने जा रहे हैं कि खामोशी से काम किया जा रहा है, इसीलिए लोगों को इस्लाहात जो की जा रही हैं पंजाब के अंदर उसका इल्म नहीं है। उस्मान बुज़दार साहब अच्छे काम कर रहे हैं मगर उनकी तशहीर भी होनी चाहिए। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने उस्मान बुज़दार के हवाले से तो ये भी वाज़ेह किया है कि उनकी जगह लेने की जिन के दिल में ख्वाहिश मौजूद है उनको मज़ीद 4 साल इंतजार करना होगा। अब सवाल यह है कि ब्यूरोक्रेसी में तब्दीलियां की गई हैं, तकर्रुर तबादले किए गए हैं, चलिए ठीक है, मगर क्या ये करना काफी है? या फिर अगर वजीरों की बात करें, पंजाब के वजीरों की, तो उनको परफॉर्म करने का मौका कब मिलेगा? उनका नंबर क्या आएगा? उस्मान बुज़दार आखिर पंजाब के लिए इतने नागुज़ेर क्यों हैं? ये एक वो सवाल है जो हर आदमी के जहन में इस वक्त मौजूद है, जिसका जवाब लेना है। या फिर पंजाब वालों को कोई सजा है, उनका कसूर क्या? ये हारून साहब से मैं पूछ लूंगी। आगे बढ़ेंगे तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती के हवाले से खास तौर पर बात करेंगे, जिनकी रिटायरमेंट में चंद रोज बाकी रह गए मगर तकर्री के लिए किसी एक नाम पर इत्तेफाक अभी तक नहीं हो सका। शहबाज शरीफ साहब की जानिब से जो 3 नाम भेजे गए थे उस पर वज़ीर आज़म की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया गया है। 2 सीटें पहले ही खाली हैं। अब खदशा है कि अगर उनकी रिटायरमेंट तक कोई भी बंदा नॉमिनेट ना किया गया, चीफ ना लेकर आए गए, किसी का नाम सामने ना आया, तो इलेक्शन कमीशन गैर फाल हो जाएगा। सरदार अयाज सादिक साहब कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन को गैर फालियत से बचाने के लिए कल वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, एक रेट फाइल की जाएगी और उन्हें लगता है कि पीटीआई को ये सूट करता है इलेक्शन कमीशन इसलिए भी गैर फाल हो जाए कि फॉरेन फंडिंग केस से बचा जा सके। अब इसमें क्या लाहे अमल अपनाया जाएगा और क्या हर मामला सुप्रीम कोर्ट ही तय करेगी, हल करेगी? इस पर मैं बात करूंगी। और इसके साथ साथ आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में एड्स से बचाव का आलमी दिन मनाया जा रहा है। अगर पाकिस्तान की बात करें तो हर साल 20,000 ऐसे मरीज हैं जो कि एड्स में मुब्तला हो रहे हैं और अक़वाम मुत्तहिदा की एड्स कंट्री डायरेक्टर कहती हैं कि पाकिस्तान एशिया का दूसरा ऐसा मुल्क है जहां पर यह मर्ज बहुत तेजी से फैल रहा है। क्या हमारे पास तवज्जो देने के लिए वक्त नहीं है? क्या हमारे पास प्रॉपर प्लानिंग नहीं है? फंड्स की कमी है? आखिर प्रॉब्लम है कहां पर? यह भी जानने की कोशिश करेंगे। और इसके साथ साथ दादू का जो अफसोसनाक वाकया, एक नन्ही परी, उसके हवाले से बात करेंगे। हर शख्स जानना चाहता है कि असल हकीकत क्या है, ये जहालत है, इसके पस मंज़र में क्या है, क्यों ऐसा हुआ है, इससे मुकम्मल डिटेल के साथ आपके साथ बात करेंगे। और इसके साथ साथ उस आम आदमी की बात होगी जो इस वक्त मुझे सुन तो रहा है और इस मुल्क के लिए जज्बा भी रखता है, मोहब्बत भी रखता है, सियासत में आगे आना भी चाहता है, मगर वो आम आदमी, उस आम आदमी की आवाज़ ऐवानों के अंदर क्यों नहीं गूंज पाती? इससे मुताल्लिक़ में बात करेंगे। मगर सबसे पहले तो बात कर लेते हैं हारून साहब पंजाब के हवाले से। आपको नहीं लगता कि वज़ीर आज़म की ये ज़िद ही बन चुकी है और इस ज़िद से पंजाब की सूरत हाल नहीं बदलेगी? ब्यूरोक्रेसी जितनी मर्जी वो बदल लें। नहीं, जाहिर है जिद है, इसमें तो कोई दूसरी ओपिनियन हो ही नहीं सकती। अगर वो कारनामे अंजाम दे रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और जैसा उन्होंने कहा कि बस तशरीफ की ज़रूरत है और ये कि भाई सादा आदमी हैं और उन पर 80 करोड़ पर साल के नहीं खर्च होते, हाँ। अगर ये बात दुरुस्त है तो उनके इख्तियारात क्यों कम करते जा रहे हैं? वो कमेटी क्यों बना दी है, चीफ सेक्रेटरी और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और फलां 7 आदमी की कमेटी, और आईजी को क्यों ज़्यादा इख्तियारात दे दिए हैं और चीफ सेक्रेटरी के ज़रिए क्यों मुल्क सूबा चलाने का मंसूबा? अगर ये बात है, वो खुद इस पर कन्विंस नहीं है, ये उनकी ज़िद है। देखिए, इस पे जो बातचीत हुई है, अब बात चीज़ें हम तफसील से नहीं बता सकते कि वो उसमें हुआ क्या, कि भाई मुतालबा तो इनसे यही था इनको हटाएं। इन्होंने कहा जी कि आप कोई आदमी दे दें, उसको हम इख्तियारात दे देते हैं, और चीफ सेक्रेटरी को इख्तियारात दे दिए गए। देखिए ना, ये सबको पता है और ज़ाहिर ने सबको ये, देखिए बात चीज़ें हम इस अंदेशे से नहीं बात करते कि उससे ख़राबी पैदा होगी। सबको पता है चीफ सेक्रेटरी साहब कैसे लगे हैं, और ये ठीक है कि कुछ अफसर बड़े अच्छे लगाए गए और बात तब्दीलियाँ, ज़्यादातर तब्दीलियाँ पॉजिटिव ही हैं, हाँ। मगर ये क्या बात हुई? देखिए, हम तारीख़ से सबक सीखते हैं। पहला तो उसूल ये है कि जो अहल है उसको लगाया जाए, ये बुनियादी उसूल है, मेरिट के ऊपर, इस पे इसके बुनियादी उसूल है। जो बेहतरीन हो मुहैया लोगों में से, तो 12 करोड़ पंजाब के 12 करोड़ लोगों में से यही बेहतरीन है, ये कोई कह सकते हैं। और चलो, उनकी पार्टी में जो हैं लोग जिन्हें वो डांट डपट रहे थे, उनमें से कई लोग इनसे बेहतर हैं, इसमें कोई शुबा ही नहीं। और सराइकी बेल्ट से ही लेने हैं तो वहीं से ले, और अच्छा है सराइकी बेल्ट से ले, उन्हें कम मौका मिला है तो ज़्यादा अब उन्हें मिलना चाहिए, उन्हें फंड्स भी ज़्यादा मिलने चाहिए। और अगर उनसे खुश हैं तो उनके रिश्तेदारों पे अताब क्यों आया है
ان کے جتنے رشتہ دار بیوروکریسی میں تھے ان کو کیوں ہٹا دیا؟ ہم سے کیا کہتے ہیں؟ وہ خود تو اس پہ عمل کریں. اور ان کے پسندیدہ افسر ان کو کیوں دھکیل دیا؟ اب ایک بات ان کی مانی ہے، کل جب روئے پیٹے عثمان بزدار صاحب تو وہ جو کابینہ میں تبدیلیاں کرنے والے تھے اس کو مؤخر کر دیا، اس کو مؤخر کیا ٹھیک ہے، بالکل ایسا ہے. ان پہ لاڈ بھی آتا ہے، لیکن یہ ہے کہ بھئی یہ ہمارا مہرہ ہے. تو تاریخ کا سبق کیا ہے؟ تاریخ سے سبق سیکھتے ہیں. ہارون رشید نے کوشش کی تھی نا اس کو بنانے کی، اپنے بیٹے امین کو، پھر کیا وہ بنا سکا؟ پھر ہوا کیا؟ اس کے پاس تو صرف خراسان تھا مامون رشید کے پاس. خراسان کیا؟ یہ آج کا افغانستان اور کچھ تھوڑا سا اور ایریا، کچھ ایران کا تھا، کچھ یہ پاکستان کا علاقہ بھی اس میں شامل تھا کچھ. تو پھر کیا ہوا کہ وہ تو چند مہینے اس کی حکومت رہی. اچھا، شاہ جہاں نے بیٹے کو بنانا چاہا تھا اس کو، دارا شکوہ کو، تو وہ بن سکا تھا؟ پھر اس کے ساتھ تو مسلم بر صغیر نے کھڑے ہونے سے انکار کر دیا. اور اس دور کا جو سب سے بڑا اسکالر تھا، وہ اتفاق کی بات ہے کہ وہ پاکستان کے موجودہ علاقے جھنگ سے ان کا تعلق تھا، جناب سلطان باہو. انہوں نے مخالفت کی، کتاب لکھی ہوئی ان کی موجود ہے، جو پڑھنا چاہتے ہیں فارسی میں ہے وہ پڑھ لیں. اب تو چھپ گئی ہے. یہ بھی تو ہے کہ خان صاحب شاید اپنا کیا ہوا اچھا، اور آپ کو جتنی کہیں میں مثالیں تاریخ سے دیتا ہوں کہ جب آپ ایسے آدمی کو مقرر کرتے ہیں وہ نہیں چل سکتا، اسے ہٹانا پڑتا ہے. بالکل ایسے ہے، بالکل ایسے ہے. تو وہ یہ کیا ہمیں سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں؟ ضد ہے ان کی، اور ضد پہ بڑے ہوئے ہیں. کیسی ضد ہے ہارون صاحب کہ کہیں اس ضد یہ وہ گڑا نہ بن جائے جس میں پی ٹی آئی خود گر جائے. دیکھیے ابھی تو انہیں ٹائم مل گیا ہے. ابھی تو جو یہ تھا کہ ان کے خلاف کوئی اجازت دے دی جائے گی لوگوں کو، سیاستدانوں کو یہ پیٹ تھپکی جائے گی، اس لیے تو سارے لوگ خاموش ہیں. چودھری پرویز الہی بھی خاموش ہو گیا، اور مولانا صاحب بھی بڑے دھیمے لہجے میں گفتگو کر رہے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ کچھ نہیں کریں گے. اور پارٹی والوں کو بھی ڈانٹ ڈپٹ دیا ہے. تو لیکن یہ عارضی ارینجمنٹ جو ہوتا ہے یہ کوئی سمجھداری نہیں، دور اندیشی سے کام لینا چاہیے. دیکھیں یہ تو ایکسرسائز انہوں نے اچھی کی، جائزہ لیا، مگر یہ کہ مرکز میں بھی وہ جو دو آدمی ہیں جن کے ذریعے وہ کام چلاتے ہیں ان پہ بھی وہ اپنا سٹینڈ انہوں نے لے رکھا ہے. اور وہ کہ ایک دلیل عجیب و غریب دیتے ہیں جی کہ میں ان کے ساتھ کمفرٹیبل فیل کرتا ہوں. بھائی آپ کا کمفرٹیبل ہونا اہم نہیں ہے، اہم یہ ہے ڈیلیور بھی ہو رہا، آپ کے پاس یہ امانت ہے، اقتدار آپ کو اس لیے نہیں سونپا گیا کہ آپ کمفرٹیبل رہیں اور پاور انجوائے کریں. یہ مشرف نے کہا تھا کہ میں پاور، مجھے امید ہے میں پاور انجوائے کروں گا. انجوائے کرنا نہیں ہے، اس کی جواب دہی کرنی ہوگی. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. ہارون صاحب شاید یہ بھی وجہ ہے کہ وزیراعظم ایک تو اپنی ضد پہ اس لیے کہ ہزیمت کا سامنا نہ کرنا پڑے، یا وہ اپنا فیصلہ جو کیا اس کو درست ثابت کرنے کی کوشش میں. پھر انہوں نے کہا کہ جو ریفارمز ہیں، انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی نے جتنی زیادہ اچھی اور بہتر ریفارمز پنجاب کے اندر کی ہیں نا پچھلی ٹینیور میں کہیں پر نہیں ہوئی. وہ بتا تو دیتے نا کون سے ریفارمز کی. یہی تو میرا سوال ہے، کون سے ریفارمز کے اوپر وہ بات کر رہے ہیں؟ دعویٰ کیا؟ دعوے کا ثبوت سبسٹنشیٹ کرنا ہوتا ہے. جو بات کوئی آدمی کہتا ہے اس کو ثبوت بھی دینا چاہیے نا. وہ عرب کہتے تھے خیر الکلام ما قل ودل، بہترین بات وہ ہوتی ہے جو مختصر ہو اور جس میں دلیل بھی پائی جاتی. اچھا دلیل دیں نا جی. کون سی اصلاحات ہوئی ہیں؟ پنجاب میں تو ہوا ہی کچھ نہیں ہے. وہ تو اسی کے پنجاب میں تو دیکھیں نا آپ، چیزیں جو ہیں یہ ایک تو مہنگائی کے وہ فیکٹرز ہیں جو پچھلی حکومتوں کی وجہ سے ہیں، بد انتظامی کی وجہ سے ہیں. ٹھیک ہے. ایک یہ ہے کہ بھئی آپ نے مارکیٹ کا کبھی جائزہ ہی نہیں لیا. جناب رسالت ماپ خود تشریف لے جاتے تھے مارکیٹ میں، اس لیے مارکیٹ بڑی ہے. میں نے لوگوں کو سودا سل وہیں سے ملتا ہے. ان کا تو کیا اچھا اس کا نہیں، ساری دنیا میں طریقہ یہ ہے مارکیٹ کی مانیٹرنگ ہوتی ہے. آپ کا تو مارکیٹنگ کی مانیٹرنگ کا کوئی نظام ہی موجود نہیں ہے، آپ نے شروع ہی نہیں کیا. یہ دالیں اچھا ایڈمنسٹریٹر ہو، اور سبزیاں یہ ٹماٹر پہ لوگوں نے ریسرچ کی ہے نا کہ 70-80 روپے پہ چلتا ہے فارم سے. مطلب اس وقت اس موسم میں اس کی پیداوار کم ہو جاتی ہے تو وہ 70-80 روپے 300 روپے پہ کیسے ہو جاتا ہے؟ کبھی آپ نے غور کیا؟ 70 روپے کی چیز ہے، ٹھیک ہے اس پہ کاسٹ آتی ہے، اور اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانا ہے، پیکنگ ہے، دکاندار کا منافع، وہ تو قیمت تو اس کی بڑھے گی، وہ تو نہیں رہے گی. 300 کیسے ہو گئی؟ 70 سے اگر 120 روپے ہو جائے یہ تو قابل فہم ہے. کوئی پکے ہوئے ٹماٹر تھوڑی لائے جاتے ہیں وہاں سے، تو کچے لائے جاتے ہیں، راستے میں پکتے ہیں. اچھا کسی چیز کی مانیٹرنگ کا نظام، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ 70 سال کی خرابیاں، بلکہ سینکڑوں سال کی خرابیاں آپ 14-15 مہینے میں ٹھیک کر دیں. آپ نے تو بگننگ ہی نہیں کی. پولیس میں دیکھیے نا اصلاحات پر کہتے ہیں ساری اصلاحات کی، پولیس میں کیا اصلاح کی؟ افسر اچھا لگا دیا، ٹھیک ہے ان سے اچھی امیدیں ہیں،
یہ جو امیدیں تو شعیب صاحب ہیں بہت ساروں سے ہوتی ہیں. نہیں دیکھیے نا، ہم دیکھتے ہیں نا تو مطلب یہ، اور آئی جی نے بلا کے کہہ بھی دیا لوگوں سے کہ بھئی میں چھوڑوں گا نہیں کسی کو، اور جو آدمی کام کرے گا رہے گا 3 مہینے سے. آئی جی اپنا چیف سیکرٹری نے بھی بلا کے لوگوں سے کہہ دیا کہ بھئی یہ کوئی زیادہ مہلت نہیں ملے گی، کام کر کے دکھانا. اچھا کیا، افسر کئی بہت اچھے لگائے ہیں اور میڈیا سب ان کی تعریف کر رہے ہیں، اسی لیے کر رہے ہیں نا. جب اچھا کام کرتے ہیں، باقی رہ کی تشہیر ان کے سیمینار کو کون پوچھتا ہے؟ ان کی تشہیر کس چیز کے اور لیے یہ ہوگی؟ اشتہاروں کو کون پوچھتا ہے؟ اس نے بڑی تشہیر کرتے تھے نا پچھلی حکومتیں، پھر اس تشہیر کا آخری نتیجہ تو خراب ہی نکلا وقتی طور پہ. تو انہوں نے سارے میڈیا کو بھی خرید لیا تھا، بہت سارے کو. پھر آخر میں نتیجہ کیا نکلا؟ بھائی اصل میں کسی چیز کی بنیاد مضبوط ہوتی ہے تو وہ باقی رہتی ہے. دلیل کے ساتھ کوئی چیز زندہ رہتی ہے، دلیل کے ساتھ کوئی چیز فنا ہوتی ہے. دلیل آپ دیتے نہیں، اور آپ کا یہ خیال ہے کہ آپ اپنے طریقے، کچھ ویسے لگتا ہے کہ کچھ سیکھ رہے ہیں. اس دفعہ کچھ کام اچھے بھی کیے، مگر یہ تو بزدار کو تو جانا ہی ہوگا. نہیں کوئی نہیں، بزدار کو کوئی نہیں بچا. یہ فیصلے انسان کرتے ہیں کس آدمی نے رہنا اور کس نے نہیں رہنا اور کس نے کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا. فیصلے جو ہیں وہ سوشل، پولیٹیکل، ہسٹوریکل فیکٹرز کرتے ہیں، سماجی، سیاسی، تاریخی، معاشی عوامل کرتے ہیں، اور وہ عمل کسی کے ہاتھ میں نہیں ہوتے. اچھا چلیے ہارون صاحب، یہ مان لیا کہ ایسا ہے، بہت سارے لوگ آپ نے بھی بتایا خواہش مند ہے کہ ان کو وزیر اعلیٰ پنجاب کے عہدے پر، اس کرسی پر بٹھا دیا جائے. جب اتنے کمپیٹنٹ لوگ ہیں بھی تو خان صاحب ان کو کیوں نہیں بٹھا دیتے؟ کس چیز کا خطرہ ہے؟ خواہش مند چودھری پرویز الہی تو ہے ہی نا، اور کچھ لوگوں نے نام لیے. اور جب وہ جانے کا، جب سب کو کامن سینس یہ کہتی ہے کہ ان صاحب کو تو جانا ہے، تو امیدوار بھی پیدا ہوں گے. یہ تو کوئی اہم بات نہیں. اہم بات یہ ہے کہ آپ انہیں کیوں برقرار رکھنا چاہتے ہیں. اس کی دلیل دیجیے. وہ سادہ ہے، 12 کروڑ میں سے 11 کروڑ آدمی سادہ ہیں، نہیں تو آدھے تو ہوں گے. اچھا ان پہ 80 کروڑ روپے نہیں خرچ ہوتے، تو وہ تو ایک وقتی فینومینا تھا. اس سے پہلے بھی کسی پہ نہیں خرچ. سردار عبدالرب نشتر تو سائیکل پہ چلے جاتے تھے، اور اس پہ نواب کالا باغ پہ وہ جیسے بھی تھا کون سے پیسہ خرچ کرتا تھا، اور کچھ ٹھیک بے قاعدگیاں ہوتی تھی. مگر یہ تو دلیل یہ دیں انہوں نے کیا کیا. انہوں نے کوئی منصوبہ پیش کیا؟ کیا وہ سیاست کو سمجھتے ہیں؟ دیکھیے ایک آدمی تھا عمرو بن العاص، صحابی رسول تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. 5000 آدمیوں 4000 آدمیوں کے ساتھ مصر فتح کر لیا تھا. ٹھیک ہے، اتنے بڑے آدمی تھے. ڈانٹ انہیں بڑی پڑی تھی مدینہ سے. جناب عمر فاروق تو ایسے تھے کہ روز آئے دن باز پرس کرتے تھے ان سے کہ ٹیکس کیوں کم بھیجا، دیر سے کیوں بھیجا. مگر وہ اتنے کمپیٹنٹ تھے کہ انہوں نے خط و کتابت کے آخری خط میں لکھا، عمر مجھے اس طرح کے خط نہ لکھا کرو. عمر لکھا، امیر المومنین بھی نہیں لکھا. اچھا تم مجھے جانتے ہو، میں تمہیں جانتا ہوں، تم میرے باپ کو جانتے ہو، میں تمہارے باپ کو جانتا ہوں. کیوں نہیں ہٹاتے تھے؟ کہ بھائی یہ ایسا کمپیٹنٹ آدمی نہیں. انہیں ہٹایا گیا تو خرابی پیدا ہوئی، ٹھیک، یعنی نقصان ہوا. ہٹایا تو جنہوں نے ہٹایا وہ بھی نیک نیتی تھے. جناب عثمان غنی سے ان کی ملاقات ہے مدینہ کی ایک گلی میں، ہٹا دیا. لیا کوئی اس حق تو نہیں ہوتا کسی کا کہ ضرور رہے گا. اور جب ٹاپ پہ آدمی بدلتا ہے تو آدمی تو بدلتے ہی ہیں. لیکن ان مدینہ سنیں یہ واقعہ، وہ مدینہ کی گلی میں ملاقات ہے. انہوں نے کہا عمرو تمہارے بعد مصر کی اونٹری نے بہت دودھ دیا. اچھا، یعنی ٹیکس کلیکشن بڑھ گئی. انہوں نے کہا امیر المومنین بچہ تو بھوکا رہا. وہاں کے جو لوگ ہیں ان پہ زیادہ خرچ ہونا چاہیے تھا. تو وہ جو ان کی دلیل حضرت عمر فاروق اعظم نے مان لی تھی. دیکھیے کمپیٹنس کا کوئی بدل نہیں ہے. جو خرابی پیدا ہوئی یعنی ہمارے پہلے زمانے میں جہاں سے آغاز ہوا وہ یہی تھا نا. وہ جناب امیر معاویہ کو نہیں ہٹایا. انہیں ان کے سخت اتنی ان سے ناراض ہوئے، ایک دفعہ کہا پیچھے سے ہاتھ باندھ کے بلوا لیا. 1200 کلومیٹر کتنا، اس سے بھی زیادہ فاصلہ ہے. اور سختی کی بہت، اور کہا یہ عربوں کا کسرا ہے، یہ بادشاہ. اس میں بادشاہ اسیسمنٹ تو ٹھیک تھی لیکن ہٹایا نہیں. کمپیٹنس دیکھی جاتی ہے، باقی نگرانی ہے. خامیاں تو انسانوں میں ہوتی ہیں. چلیے he is not competent, everybody knows. چلیے وہ he himself knows he is not competent. He will not remain there. جو مرضی کر لے. وہ جو محنت کرتا جائے گا، سیکھتا جائے گا، وہ آگے بڑھتا جائے گا. یہ مرحلہ وار ہوتا ہے. بیوروکریسی تو بڑی ظالم چیز ہوتی ہے. بیوروکریٹ کو قابو کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. اختیار تو اب ان سے واپس لے لیا نا جی. اختیار ان کے پاس اب کیا رہا. ڈیرہ غازی خان میں ان کا آدمی نہیں بھیجا.
نسیم صادق کو بھیج دیا اور نسیم صادق ان کی تھوڑی سنیں گے، اور ویسے ہی چیف سیکرٹری کسی کی نہیں سنے گا اور آئی جی کسی کی نہیں سنے گا، ٹھیک ہے۔ اچھے افسر بھی لگائے، مثلا یہ ایل ڈی اے والا آدمی جو ہے، ان کی آپ کل بھی تعریف کر رہے تھے، وہ آج بھی اس کی لوگوں سے پوچھا، انہوں نے کہا آپ نے ٹھیک ہے اس کی تعریف کی، اور ہم کیا کریں گے، ہم سے تو غلطی بھی ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے ہم کسی کو سمجھنے میں غلطی کریں، لیکن زبان خلق نکارہ خدا ہے نا۔ اچھا، وہ آپ نے تعیناتیوں کی بات کی، چلے آگے بڑھنے سے پہلے واجد زیاد صاحب کی میں بات کر لیتی ہوں۔ انہیں ڈی جی ایف آئی اے لگا دیا گیا، آئی جی ریلوے تھے، وہ ڈی جی ایف آئی اے لگا دیا گیا، میں وہ تحقیقاتی ٹیم کے سربراہ بھی رہے، تو اپوزیشن اس کو کہہ رہی ہے کہ وہ انتقامی طور پہ انہیں ڈی جی ایف آئی اے لگایا گیا۔ واجد ضیاء انتقامی آدمی نہیں ہے۔ واجد ضیاء کیسا آدمی میں آپ کو بتاتا ہوں، لوگ اسے نہیں جانتے ہیں، میں اتفاق سے جانتا ہوں۔ ایک جگہ پہ جہاں وہ آیا کرتے تھے ایک روحانی شخصیت کے پاس، تو ان کے کزن آیا کرتے تھے، جو الزام لگا، وہ لندن میں وکالت کرتے ہیں، وہیں پیدا ہوئے، جو الزام لگا تھا کہ جی انہیں ان کے کزن ہونے کی وجہ سے رکھا، انہیں کزن ہونے کی وجہ سے نہیں رکھا گیا تھا، ان کا نام کسی اور نے تجویز کیا تھا، واجد ضیاء صاحب کے فرشتوں کو نہیں پتہ تھا، ان کے ساتھ ایک جگہ وہ جایا کرتے تھے۔ اچھا، تو وہ اوپر نہیں جاتے تھے، اوپر ایک چھت پہ کمرہ تھا، وہ نیچے کھڑے رہتے تھے۔ ایک دفعہ وہ گاڑی کی چابیاں کسی طرح رہ گئیں، سلام دعا کرنے کے لیے آئے ہوں گے، پھر نیچے چلے گئے، وہ لینے کے لیے آئے اور پھر ان سے ملے، تو وہ اوپر کیوں نہیں جاتے تھے؟ وہ مطلب تھے ہی نہیں مذہبی آدمی، مطلب بعض چیزوں میں ان کا یقین ہے جیسے عام آدمی ہوتا ہے، بلکہ یہ اس سے بھی کچھ زیادہ۔ تو اس کے بعد جب وہ وہاں آنے جانے لگے، ملے، اچھی طرح اتفاق سے ملے، آنے جانے لگے، تو وہ بالکل ہی بدل گئے۔ اور میرے سامنے ڈسکشن ہو رہی تھی جس دن انہیں یہ ڈیوٹی دی گئی اسی جگہ پہ، کہ وہ تو ان کا ایک جاننے والا تو اس نے کہا وہ تو مسکین آدمی ہے، واجد ضیاء تو مسکین ہے۔ تو انہوں نے کہا جی کیا، کس طرح سے مسکین ہے؟ صاف ستھرا ہے؟ ہاں جی صاف ستھرا ہے۔ کرپشن ہے؟ نہیں۔ ڈاکٹر سڈل سے بھی پوچھا، سب سے بڑا جو وہ ہے سخت گیر آدمی وہ ڈاکٹر سڈل ہے، انہوں نے کہا نہیں ہے، بالکل کوئی کرپشن، بالکل۔ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ کی گواہی بڑی اہم ہے، انہوں نے کہا ہاں میں کہتا ہوں بالکل کوئی کرپشن، صاف ستھرے آدمی ہیں۔ تو جو مسکین ہے، مسکین کا کیا مطلب ہے؟ کہ بیوی سے ڈرتا ہے۔ اچھا، تو وہ اپنا ان صاحب نے کہا، بزرگ نے، بہت بڑے اسکالر ہیں، انہوں نے کہا بیوی سے کیوں نہیں ڈرتا؟ بیوی سے ہر کوئی ڈرتا ہے، یہ کیا بات ہے؟ کلین تو ہے اور شاہی آدمی ہیں۔ میں اتفاق سے جو پچھلے آئی جی تھے ان سے ملنے کے لیے گیا، ایف آئی اے کے بشیر صاحب، وہ بڑے اچھے آدمی، نفیس آدمی اور بڑے صاف ستھرے آدمی۔ تو ان سے میں قریبی گھر تھا تو میں ان کے گھر چلا گیا، اچھا، تو وہ ایسے شرمائے، میں نے کہا اچھا آپ ہیں؟ میں ان سے ملا کبھی نہیں تھا، مگر تصویر سے دیکھتے رہتے تھے۔ واجد ضیاء بالکل کوئی حکومت کی چمچے گیری خوشامد نہیں کریں گے، یہ چند ہفتوں میں لوگوں کو پتہ چل جائے گا، بالکل فیئر آدمی ہیں، اور سارے ان کے دیکھ ہم کہاں سے پتہ کرتے ہیں؟ دوستوں سے، رشتہ داروں سے، پڑوسیوں سے، ان کے کولیگ سے۔ واجد ضیاء کو اس لیے نہیں لگایا گیا ہے۔ اب یہ جو رجحان آیا ہے نا کچھ اچھے افسر لگانے کا، کچھ تو اس لیے لگائے گئے کہ خان صاحب ان کے ساتھ کمفرٹیبل ہیں، کچھ کی سفارش بھی ہے، وہ بھی پتہ چل جائے گا۔ ابھی ہم بات نہیں کرنا چاہتے اگر ان کی پرفارمنس۔ چلیے فیئر آدمی ہے، چلیے وہ آپ نے بتا، اگر ایک اور فیئر آدمی ہے جس کے لیے اس وقت تلاش جاری ہے، وہ ہے چیف الیکشن کمشنر، اس کا کیا بنے گا ہارون صاحب؟ کوئی ایک نام ہے جس پہ اتفاق نہیں ہو پا رہا، مجھے ابھی فوری طور پہ بریک کا کہا جا رہا ہے، میں ایک چھوٹی سی بریک کی طرف بڑھ رہی ہوں، جب بریک سے واپس آئیں گے تو ہارون صاحب کے مسکرانے کی وجہ بھی میں جاننے کی کوشش کروں گی کہ اگر میں چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی کے حوالے سے پوچھ رہی ہوں تو پھر ہارون صاحب کیوں مسکرا رہے؟ ایک چھوٹی سی بریک سے واپس آ کے اس پہ بھی بات کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ دادو میں جو افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے اس سے متعلق بھی بڑی ڈیٹیل کے ساتھ گفتگو کریں گے۔ اسٹے ود اس۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی کی جب میں نے ذکر کیا تو ہارون صاحب کے چہرے پہ ایک مسکراہٹ تھی۔ انسان کی نفسیات ہے، جان کہنے ایک دن کہنے لگے کہ مجھ پہ تنقید کیوں ہوتی ہے؟ میں نے کہا تنقید کا اس سے کیا تعلق ہے جناب والا کہ کوئی آدمی صحیح کر رہا ہے یا غلط کر رہا ہے، اس کی کوئی وجہ تو نہیں ہوتی۔ اگر اس لیے تنقید کی جاتی کہ کوئی آدمی اچھا یا برا ہے تو پیغمبروں پہ تو نہ ہوتی، جو مخلوق خدا کے بھلائی کے لیے اللہ نے اتارے، اور انہیں شاعر دیوانہ کیا کہا جاتا تھا،
جو سب سے محترم تھے ان پر زیادہ ویٹیج کی وجہ سے ہوتی ہے. دیکھیے اگر آپ یہ چاہتے ہیں نا کہ آدمی موجود ہیں، ایک تو اگر یہ آپ چاہتے ہیں کہ بالکل فیئر آدمی، لیکن بالکل 100% فیئر تو کوئی چاہتا نہیں. مثلا ناصر کوسا سے مجھے تو کوئی اندیشہ نہیں، میں نے ان کے بارے میں پتہ کیا، لیکن خان صاحب کو ہے. لیکن وہ یہ ہے ان کے لوگ کہیں گے کہ نہیں، اور لوگ جو ہیں وہ کوئی ایسے دالا تو نہیں مشورہ دینے والے. ناصر کوسا بہت مضبوط آدمی نہیں ہے، مضبوط آدمی چاہیے. اچھا جج صاحب جو ہیں عام طور پہ فخر الدین جی ابراہیم کو جب سارا ملک ویلکم کر رہا تھا، بعض اندازے آدمی کے درست بھی ہو جاتے، تو میرا اندازہ تھا کہ بالکل ناکام رہیں گے، کیونکہ ججوں کا انتظامی تجربہ نہیں ہوتا اور انتظامی رجحان بھی نہیں ہوتا. مختصر چھوٹی سی دنیا میں رہتے، چھوٹی دنیا میں انہیں رہنا چاہیے، اپنے گھر پہ اور اپنے کمرہ عدالت میں زیادہ گھلا ملا نہیں چاہیے. تو اب بھی کسی جج کو اگر لگائیں گے، وہ دوسرے صاحب جو ہیں، ایک طارق صاحب کا بھی نام آیا ہے، جلیل عباس جیلانی صاحب کا بھی ہے. ان پہ بھی یہ ہے کہ مگر وہ فارن آفس میں رہے ہیں، اگین ان کا آدمی تو ان کے بارے میں رائے اچھی لوگوں نے دی ہے. تیسرے صاحب جو ہیں ان سے کوئی زیادہ حسن ظن نہیں رکھتا، جو تیسرا آدمی اخلاق صاحب ہے ان سے کوئی زیادہ لوگ حسن ظن نہیں رکھتا. ہم جانتے تو نہیں، رائے ان کی شخصیت پہ نہیں دے سکتے. اگر یہ چاہتے ہیں نا تو ڈھونڈیں، آدمی مل جائے گا بالکل فیئر الیکشن. آئینی طور پہ تو ان کو بہت پہلے نہیں ڈھونڈ لینا چاہیے تھا. نہیں تو دیکھو نا، روز مرہ کے کاموں میں پڑے رہتے ہیں. بزدار صاحب کو بچانا ہے، فلاں کو لگانا ہے، فلاں کو ہٹانا ہے، تقریریں کرنی ہیں، روز اپنا ایگو کو مساج کرنا ہے، اسی میں لگے رہتے ہیں اور غیر ضروری مصروفیات میں. دیکھیں پرنسپل سیکٹری اچھا رکھ لیں تو آدھا کام ختم ہو جاتا ہے. مگر وہ جب آپ نے وہ لوگ رکھنے جن کے ساتھ آپ کمفرٹیبل ہیں. مجھے فواد حسن فواد یاد آ گیا آپ کی اس بات سے. نہیں، فواد نے تو خرابی کی نا، وہ بھی اس لیے رکھے گئے تھے کہ ان کے ساتھ وہ کمفرٹیبل تھے. جی ان کے ساتھ وہ کمفرٹیبل تھے، لیکن اپوزیشن بھی تو واویلا مچاتی رہی ہے، انہوں نے بھی اس طرف توجہ نہیں دی. اچھا ناصر کوسا جو ہیں وہ میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا تھا، وہ صحیح مشورے دیتے تھے. انہوں نے وزیر اعظم کو سمجھایا تھا، سمجھایا گیا، ریکویسٹ ہی کر سکتے تھے کہ بھائی یہ آدمی جو ہے یہ نتیجہ خرابی ہوگی، اور خرابی ہوئی اس کی وجہ سے. جو سب سے بڑی خرابی ہوئی، یہ ایک دن تاریخ اس کی تفصیلات بتائے گی کہ وہ فواد کی وجہ سے ہوئی. اب آپ ایک لاڈلا آدمی نہیں پال سکتے، آپ کو ایک کمپیٹنٹ آدمی رکھنا ہوتا ہے. لیکن اگر آپ کو کچھ چھپانا ہے تو پھر تو دوسری بات ہے. ویسے ایک وجہ یہ جو ایک خاص صوبے کے لوگ رکھے گئے نا، وہاں ان کی حکومت تھی، اس کی وجہ میں نہیں سمجھتا یہ ہے کہ اس صوبے کے لوگوں کو رکھنا. وہاں ان کی حکومت رہی 5 سال، وہاں افسروں سے ملنا جلنا رہا، تو یہ ٹھیک ہے. بعض لوگوں کا بعض کی طرف رجحان ہوتا ہے، یہ ایک مسلمہ اصول ہے. بعض لوگوں کو بعض لوگ پسند ہوتے ہیں، خوبی ہو یا نہ ہو. لیکن بہرحال جب آپ ملک چلانے کی ذمہ داری ہے تو آپ کے اندر لچک ہونی چاہیے کہ کمپیٹنٹ لوگوں کے ساتھ گزار کے چلیے ایک آدمی رکھ لیا. آدمی تو تھے، وہ تجویز بھی کیے گئے، ان کو مختلف لوگوں نے تجویز کیا فلاں آدمی بہتر ہو سکتا ہے. مگر اب یہ نعیم الحق اور اعظم کے ساتھ کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں تو اس کے نتائج خود بھگتیں گے. وہ قرآن مجید کہتا ہے تمام لوگ اپنے اعمال کے قیدی ہیں، اس کی جرغمال ہے، جو کریں گے بھگت لیں گے. لیکن کہا جا رہا ہے کہ یاد صادق صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس لیے بھی کوشش کی جا رہی ہے الیکشن کمیشن کو غیر فعال کرنے کی کہ فورن فنڈنگ کیس سے پی ٹی آئی جو ہے وہ بچنا چاہ رہی ہے. اب وہ کل جا رہے ہیں سپریم کورٹ میں ریٹ فائل کرنے کے لیے. کیا اس کے بینیفٹس ہوں گے؟ اچھا ہے نا، سپریم کورٹ میں چلے جائیں تو سپریم کورٹ تو فریق نہیں ہے. بس اب حالات ایسے ہیں، سپریم کورٹ تو فریق نہیں ہے تو سپریم کورٹ کیا کہے گی؟ ڈائریکشن ہی دے گی نا کہ بھئی آپ دونوں مل کے فیصلہ کریں. سپریم کورٹ کا اختیار تو نہیں ہے. دیکھیے جسٹس افتخار چودھری، ثاقب نثار صاحب نہیں بیٹھے ہوئے. یہ جو چیف جسٹس صاحب ہیں یہ تو نہیں کریں گے. یہ تو پہلی دفعہ انہوں نے ذرا زیادہ سرٹ کیا ہے، اس کی شاید ضرورت آ پڑی تھی. تو وہ ان سے یہی کہیں گے کہ اتنے دن کے اندر لگائیں، اور یہ اچھی بات ہے. اور اگر یہ اچھا آدمی لگا دیں گے تو جمہوری نظام ایک قدم آگے چلا جائے گا. لیکن کوئی توقع نہیں ہے. یہ انہیں مہلت ملتی ہے تو اچھی بات ہے. ان کے ساتھی کہیں گے کہ بھئی ٹھیک ہے الیکشن کمیشن جو ہے وہ غیر فعال رہے، آپ کو سوٹ کرتا ہے، اور وہ بھی اڑے رہیں گے کہ فلاں نہیں فلاں آدمی ہو. فائنلی ممکن ہے پھر جو اپنا سپریم کورٹ ہی فیصلہ کرے. لیکن پارلیمنٹ کو ہمیشہ ان کے بازوں کو مضبوط کرنے کی کوشش کرتی ہے سپریم کورٹ، مگر جب سپریم کورٹ درمیان میں آ جاتی ہے، خود لوگ لے کر آ جاتے ہیں، تو اس کے اوپر بھی پھر کرٹیسزم شروع ہو جاتا ہے کہ ہر ادارہ اپنی حدود کے اندر رہ کر کام کرے. کوئی بات نہیں، کرٹیسزم سے کوئی نہیں بچتا دنیا میں.
اور اس بات سے ججوں کو نہیں گھبرانا چاہیے. کرٹیسزم میں نے آپ سے عرض کیا, لوگوں نے پیغمبروں کو معاف نہ کیا, ہاں جی, تاریخ کی عظیم ترین ہستیوں کو معاف نہ کیا لوگوں نے, بہترین لوگوں کو. وہ تو ہوتی ہے, لیکن ملک کے مفاد میں تنقید بھی سہنی پڑے, تکلیف بھی سہنی پڑے تو سہنی چاہیے. بہترین آدمی آ جائے گا اور صرف اس سے نہیں. لیکن فخر الدین جی ابراہیم جو تھے ویسے ان کی رسپیکٹ بہت تھی, مگر وہ تو کبھی دفتر میں بیٹھتے ہی کم تھے. وہ سب لوگ جانتے ہیں کہ جنرل کیانی سے کافی دیر گفتگو کرتے رہے اور پھر بعد میں انہی سے کہنے لگے جنرل کیانی کو میرا سلام کہیے گا. اور 25,000 افسر مانگتے رہے, 80,000 افسر, تو انہیں بتایا گیا کہ کل افسر ہی 25,000 ہوتے ہیں. اور وہ جسٹس کیانی تھے, ایک تو تھے نا جنرل کیانی, ایک تھے جسٹس کیانی, وہ کرتے رہے. اور وہ پھر ان پہ جب تنقید ہوئی تو وہ کہتے تھے کہ تنقید تو ہوتی ہے, ہماری بے عزتی اگر ہم نے محسوس کی تو پھر چلے جائیں گے. تو پھر میں ان سے پوچھتا تھا آئے روز ٹی وی پہ اور کالم میں کہ آپ بے عزتی کب محسوس کریں گے, وہ کیا طریقہ ہے جس سے آپ بے عزتی محسوس کریں. آپ کو یو مسٹ ریزائن. جب آپ الیکشن پھیر تو نہیں کرا سکے, جسٹس فخر الدین جی ابراہیم ذمہ دار تھے یا جسٹس کیانی تھے یا اور کچھ لوگ ذمہ دار تھے, پھیر تو نہیں ہوئے. اس دفعہ بھی پھیر نہیں ہوئے. ان صاحب نے, یہ جو آپ چیف جسٹس ہے, انہوں نے زڑ تو کیا لیکن الیکشن تو پھیر نہیں ہوئے. مولانا فضل الرحمان بھی یہی بات کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کوئی مولانا فضل الرحمان اگر ایک صحیح بات کریں, وہ تو جو اس سے نتیجہ نکالتے ہیں وہ غلط ہے نا. وہ تو 1970 کے بعد ایک بھی فیئر الیکشن, پوری طرح فیئر تو خیر وہ بھی نہیں تھا, اس میں منمانی تو شیخ مجیب الرحمان نے کی تھی وہاں پہ, اور یہاں جہاں جس کا بس چلتا تھا انہوں نے کی تھی. مولانا ایک بات اگر ٹھیک کر رہے ہیں تو ہم کیا کہیں غلط ہے, لیکن جو نتیجے وہ نکالتے ہیں انہیں جانا چاہیے. یہ نتیجے انہوں نے 2013 میں کیوں نہ نکالا, حالانکہ اس وقت کہا انفیئر ہوئے ہیں, کہا اس وقت بھی بڑا شور مچا ہوا تھا. اچھا, اس سے پہلے بھی کہتے رہے, لیکن 1977 میں ان کے بالت تھے, الیکشن میں دھاندلی ہوئی تھی, اتنی نہیں ہوئی تھی جتنی بعد میں ہوتی رہی, یا چلیے اتنی ہوئی تھی, تو وہ تو باہر نکل آئے تھے نا, اور ساری قوم باہر نکل, آدھی قوم باہر نکل آئی تھی, آدھی قوم کو اعتراض تھا اور جانا پڑا تھا. یہ بھی 2013 میں تحریک چلاتے تو پھر آج بھی اس کا کوئی جواز ہوتا. اور اس حد تک تو خیر ان سے ہمیں بھی اختلاف نہیں ہے کہ نظام ایسا وضع ہونا چاہیے, فیئر الیکشن ہو, مگر ہر 6 مہینے بعد الیکشن, اگلا الیکشن ہو مولانا فضل الرحمان پھر کہیں یہ بھی فیئر نہیں ہے, پھر کیا کریں. اور ان کی قوم نے تو ان کا ساتھ دیا نہیں. ان کے ساتھ کون آیا تھا, ان کے مدارس کے لڑکے. باقی قوم جو ہے 99.999% غیر متعلق, وہ تو اپنی آبائی سیٹ بھی نہیں ون کر سکے, لیکن وہ دعویٰ یہ کر رہے ہیں دسمبر تک حکومت ختم ہو جائے گی. ملک کی سیاست پر جب بھی ہم بات کرتے ہیں, ہم یہاں پہ ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں, سننے والا ہر شخص جو اس وطن کے لیے درد بھی رکھتا ہے, اس کے لیے صرف بھی کرنا چاہتا ہے, مگر پھر بھی سیاست میں اس کا عمل دخل اس طرح سے نہیں ہو پاتا جس طرح سے اس کو ہونا چاہیے. ایک چھوٹی سی بریک سے واپس آئے کہ میں اس عام آدمی کی تو بات کروں گی, مگر ان عام لوگوں میں وہ عام عوام, عام پاکستانی بھی موجود ہیں. جس طرح سے دادو کا جو واقعہ ہوا, اس کے اوپر اب تک صرف سیاست ہو رہی ہے, ذمہ داروں کا تعین نہیں کیا جا رہا ہے. جن کا اثر و رسوخ تھا ان سے متعلق بات نہیں کی جا رہی, صرف مذمتیں کی جا رہی ہیں. اس جہالت کو ختم کرنے کے لیے کیا اقدامات کرنا ہوں گے, اس سے متعلق میں بات ہوگی مگر ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ویسے تو بہت سارے ایسے موضوعات ہیں جن پر بھی مجھے بات کرنا ہے, مگر میں سب سے پہلے چاہ رہی تھی ہارون صاحب, جو دادو میں واقعہ پیش آیا اس سے متعلق بات کی جائے. یہ پہلا واقعہ نہیں ہے, آپ بھی یہ بات جانتے ہیں, ہر وقت کوئی نہ کوئی ایک ایسا واقعہ سامنے آتا ہے, ہر بار ہماری آنکھیں کھلتی ہیں پھر ہم خاموش ہو جاتے ہیں. 2019 میں اپنا 2015 میں 107, 2016 میں 99, 2017 میں 97, 2018 میں 114. تو یہ تو اپنا اس سال 96 FIRs ہوئی ہیں, 31 مرد اور 76 خواتین جو ہیں. یہ دیکھیے جو بڑی وجہ ہے, ایک تو اس علاقے کا مزاج ہے الگ سے, یہ پاکستان کے کسی دوسرے حصے میں اتنا نہیں ہوتا, ہوتے ہیں واقعات ایسے نہیں ہوتے. ایک تو جہالت. بالکل بھائی آپ کتنے غیرت مند ہو گئے, اگر آپ بڑے غیرت مند ہیں تو اب کیا ان مسلمانوں سے آپ زیادہ غیرت مند ہو گئے جو بہترین انسان تھے تاریخ انسان میں.
تو یہ تو حکومت کا کام ہے اور حکومت سپرد کرے گی عدالت کے، آپ خود کیسے کر سکتے ہیں؟ اور 4 گواہ چاہیے اس کے لیے، یہ سزا دینے کے لیے، اور وہ سزا بھی دے گی۔ اس میں تو بعض علماء اتفاقی نہیں کرتے ہوئے تو قرآن کریم میں آیت ہی نہیں ہے ایسی کوئی جسے یہ ثابت ہو، لیکن خیر اکثریت کہتی ہے رجم کیا جا سکتا۔ پاکستان میں قانون یہ نہیں ہے، تو یہ عدالت فیصلہ کرے گی نا۔ یہ دیکھیے جاہل آدمی کی انا بڑی ہوتی ہے۔ اور دوسرا پہلو اس کا یہ ہے خواتین کے ساتھ زیادتی کا۔ وہ ایک خاتون تشریف لائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہنے لگی میرے ساتھ میاں نے زیادتی کی ہے۔ اچھا، تو تلخی مطلب یہ ہے کہ میرے ساتھ سلوک اچھا نہیں ہے۔ انہوں نے کہا تم وہی ہو جن کو باڑوں میں بند کر دیا جاتا تھا؟ مطلب وہ رسول اللہ نے کو علم ہوگا کہ بھائی یہ شکایت غلط کر رہی ہیں، تو وہ پھر خفیف ہو کے چلی گئیں کہ وہ بعض اوقات بند کر دیتے تھے انہیں اور بڑی سخت زندہ دفن کر دیتے۔ بھائی یہ زندہ دفن کرنے سے بدتر بات ہے، یہ اس سے بدتر ہے۔ دیکھیے نا، یہ تو ایک بچی ہے پالی ہے اور اس کو مطلب یہ شبہ ہی ہو سکتا ہے نا، اس میں ایک چھوٹی سی معصوم بچی ہے اور اس کو پتھر مار مار کے مار ڈالا۔ میں نے آئی جی کلیم امام صاحب سے پوچھا ہے، وہ کہتے ہیں ہماری ابتدائی معلومات یہی ہیں کہ پتھر مار مار کے مارا گیا، لیکن یہ تاثر صحیح نہیں ہے کہ وہ بچ جائے گی، یعنی یہ تو پرفارمنس پہ فیصلہ ہوگا۔ لیکن کلیم امام صاحب جس طرح کے افسر ہیں، انہوں نے اختیارات نیچے منتقل کیے ہیں، اسٹریٹ کرائم 7% کم ہوا ہے، بتہ خوری وغیرہ وغیرہ میں پولیس کو کوئی خاص کردار نہیں تھا روکنے میں، رینجرز والے کرتے ہیں، مگر انہوں نے کیا ہے، اچھے افسر لگائے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے سندھ میں بہت ہی مشکل ہوتا ہے آئی جی کے لیے، بہت مشکل ہے۔ اور یہ دیکھیے اس علاقے کا بھی ایک مزاج ہے، یہ اپر سندھ کا علاقہ ہے۔ اچھا، یہ جو دوسرے علاقے ہیں مثلا میرپور خاص وغیرہ، ادھر تھرپارکر ہے، ان علاقوں میں رجحان اور طرح کا ہے۔ لوگ جب مصیبت کا شکار ہوتے ہیں، پریشانی میں، ڈپریشن میں جاتے ہیں تو خودکشی کر لیتے ہیں۔ 200 خودکشیاں اس سال ہوئی ہیں لوئر سندھ میں اور تھرپارکر میں ملا کے۔ یہ جو اپر سندھ ہے اس میں مزاج یہ ہے، بہت جارحانہ مزاج ہے، علاقوں کا بھی مزاج ہوتا ہے۔ بنیادی بات وہی ہے، جہالت ہے، لوگوں کو تعلیم آپ نے دی نہیں، سرداری نظام ہے، وڈیرہ شاہی نظام ہے، قانون کا کوئی احترام مسلم بر صغیر میں نہیں ہے، اور سب سے زیادہ بلوچستان کے بعض علاقوں میں اور سندھ کے بعض علاقوں میں نہیں ہے۔ ہر اثر و رسوخ والے شخص نے ہارون صاحب ان علاقوں میں جو چھوٹے موٹے سے علاقے یا پسماندہ ہیں، وہاں پر تو ریاست کے اندر رہتے ہوئے اپنا الگ سے قانون بنایا کوئی ریاست کی رٹ ویسے ہی پہلے بھی نہیں تھی، لیکن پہلے یہ اتنا برا حال نہیں تھا۔ اب دیکھیے نا، پولیس جو ہے جی وہ ذمہ دار ہے، مثلا لوگ کہتے ہیں پولیس کسی سے کہتی ہے یہ کام کرو، یعنی پولیس کا کام تو یہ ہے نا کہ ان کو پکڑ لے، لیکن 96 مقدمات سب کے سب عدالتوں میں پڑے ہوئے ہیں، یہ ہمارا عدالتی نظام ہے، پکڑ کے جو حوالے بھی کر دیے تو پھر عدالتوں نے کیوں نہیں انصاف کیا؟ اچھا بھائی اب ہم عدالتوں کی بات کریں گے تو پتہ چلے گا کہ وکیل نہیں کرنے دیتے، عدالتی نظام ہی ٹھیک نہیں ہے۔ دیکھیے یہ آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے۔ میں ہمیشہ یہ عرض کرتا رہتا ہوں، بھائی کہیں سے بگننگ کرو، کوئی مثال بناؤ سختی کے ساتھ۔ مثلا یہ واقعہ اس کو میڈیا نے ہائی لائٹ کر دیا، اب ان کو نمونہ عبرت بننا چاہیے جو قصوروار ہیں۔ پکڑ تو نے سب لیا، مولوی صاحب کو بھی پکڑ لیا، اس لیے کہ مولوی صاحب کو پوچھنا چاہیے تھا کہ بھائی یہ اتنا چھوٹا سا جنازہ کیوں؟ اول تو وہ جانتے ہوں گے وہیں رہتے تھے، اور 12 گھنٹے کے بعد کیوں ہو رہا ہے؟ بالکل وہ یہی بات کر رہے ہیں کہ جی بلایا گیا، اور یہ وہ جو وہ بات وہ کہہ رہے ہیں اس کے پیرنٹس، اس میں شک ہے، کبھی کہتے ہیں پتھر لگ گیا، کبھی کہتے ہیں تودا گر گیا۔ بالکل ایسا ہی۔ اچھا اگر ایسا تھا تو ظاہر میڈیا کے لوگ بچے تو نہیں تھے جو وہاں گئے، تو انہیں بھی معلوم ہو جاتا۔ میرا خیال ہے کہ سزا سے بچیں گے نہیں، لیکن مسئلہ یہ نہیں ہے کسی ایک خاص واقعہ کا۔ ایک خاص واقعہ بھی تکلیف دہ، ایک انسان کی جان بھی بہت قیمتی ہے۔ اللہ کی کتاب کہتی ہے پوری کائنات، تمام انسانیت کو جیسے مار ڈالا گیا، اور یہ تو بہت ظالمانہ ہے، بہت ہی بے رحمی ہے۔ اور سب کہا جا رہا ہے کہ جس علاقے تعلیم اگر نہیں ہوگی، سکول کیا ہیں سندھ کے؟ اول تو سارے سفارش سے بھرتی کی وہ پیسے لے کے، اول تو وہ جاتے ہی نہیں۔ وزیر تعلیم نے خود کہا 1 لاکھ سے زیادہ اساتذہ ایسے ہیں جو پڑھا سکتے ہی نہیں ہیں، جنہیں خود تعلیم کی ضرورت ہے۔ مگر پھر یہ مرغی اور انڈے والی بات ہے کہ پہلے مرغی تھی، یہ پہلے انڈا تھا۔ بھائی تعلیم ہوگی، یہ کبھی آپ نے سنا ہے کہ کسی سیاسی پارٹی نے، وعدے تو عمران خان نے بھی کیے تھے،
تحریک چلائی ہو, کوئی رکن اسمبلی کبھی کھڑا ہو کر رویا ہو, فریاد کی ہو کہ میرے علاقے میں اسکول نہیں ہے؟ کبھی کوئی کوشش کرتا ہے؟ تعلیم تو چاہتے ہی نہیں ہیں, پسماندہ رکھنا چاہتے ہیں. دیکھیے یہ جو علاقہ نا پرٹیکولرلی, اس کے بارے میں گزٹیئر یہ کہتے ہیں یہ بڑے بزدل لوگ ہیں, اور بزدل اور جاہل آدمی اور کیا کرتا ہے, یہی کرتا ہے, اس کی اراء ہوتی ہے بہت بڑی اور وہ سفاق ہو جاتا ہے. تعلیم ہی ہے نا جو بالغی پیدا کرتی ہے, جو شعور پیدا کرتی ہے. اور آپ کو حیرت ہوگی کہ سکھر میں بہت ہے, لاڑکانہ میں بہت ہے, اور یہی جو آپ کا اگلا موضوع ہے, ایڈز بھی یہیں زیادہ ہے. ہاں ایڈز کے بڑے کیسز یہیں لاڑکانہ وغیرہ میں زیادہ ہے. ویسے اسلام آباد میں سب سے زیادہ ہے, اور بلوچستان میں اگر تناسب سے دیکھیں تو بہت زیادہ ہے. کیا تعلیم نہیں ہے نا؟ وہ سارے کوئی خدا نخواستہ برے لوگ تو نہیں ہیں جو اس میں مبتلا ہوتے ہیں, بچے ہیں. بچوں کو تو وراثت میں ملا, وہ تو خطا کار نہیں ہے. اور وہ بلاول بھٹو صاحب سے جب یہ کہا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں اور علاقوں میں بھی ہے. ارے بھائی, ایک گلی میں کوڑا پڑا ہو اور ان سے کہ کوڑا اٹھائیں تو وہ یہ دلیل دیں کہ اور گلیوں میں بھی پڑا. اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ حکومت کا کام کیا ہے؟ گریجولی چیزوں پہ قابو پائے, تعلیم دے. کتنے اسکول کھولے ذوالفقار علی بھٹو نے, اور محترمہ بے نظیر بھٹو نے, اور زرداری صاحب نے, اور اب بلاول بھٹو صاحب کے ہاتھ میں کیا تھا؟ تو وزیر اعلیٰ تو وہی ہیں. زرداری صاحب جب ہوں اتنے اب صحت مند نہیں رہے, ان کی ہمشیرہ محترمہ, اور بلاول کوئی لوگوں کو تعلیم دینے کی کوشش کی. تعلیم تو صوبائی وہ ہے. دیکھیں نا یہ کئی دن سے بحث ہو رہی ہے کہ جی مرکزی حکومت اجازت دے اسٹوڈنٹس یونین بنانے کی. مرکزی حکومت کا کیا تعلق ہے؟ تعلیم صوبائی وہ ہے. وہ آزاد کشمیر کے وزیر اعظم نے کہہ دیا نا کہ ہم نے تو اجازت دے رکھی ہے, تو آپ لوگ اجازت دینا چاہتے تو آپ بھی دیں. اس میں مرکزی حکومت کو کیوں مورد الزام اٹھائے؟ جہالت ہے بھائی, جہالت. رسول اللہ سے پہلے کے دور کو ہم کیا کہتے ہیں؟ دور جاہلیت. اور وہ اپنا یورپ والے کیا کہتے ہیں؟ اب وہ بھی اس کو دور جاہلیت ہی اپنا کہتے ہیں. جب وہاں شعور آیا, جب آکسفورڈ یونیورسٹی بنی, دوسری یونیورسٹیاں بنی, تعلیم سے انسان بدلتا, اور اخلاقی تربیت سے, صرف خواندگی سے نہیں. اچھا ٹھیک ہے, تعلیم سے واقعی ہارون صاحب بہت زیادہ ایسے تعلیم یافتہ نوجوان ہیں, بہت سارے ایک عام آدمی ہے پاکستان کے اندر موجود جو کہ پارٹیسپیٹ کرنا چاہتا ہے, جو ملک کے لیے درد بھی رکھتا ہے, آگے آنا بھی چاہتا ہے, سیاست کرنا بھی چاہتا ہے. آپ نے طلباء کے حوالے سے بھی بات کی, بہت سارے عام لوگ بھی ہیں جو بڑی سمجھ بوجھ رکھتے ہیں, مگر ان کے لیے جگہ نہیں بن پاتی. اب بلاول باہر سے پڑھ کے آئے ہیں, پورا براٹ اپ ان کا باہر کا ہے, جن کا کوئی لینا دینا نہیں ہے ملک کی سیاست سے. مریم صاحبہ ہے, ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. موروثیت کی سیاست وہ دیکھیے کیا ہوتا ہے. یہ جو صدیوں تک بادشاہتیں چلی خاندانوں کے, اکبر کی عمر 12 برس تھی جب اسے بادشاہ بنا. 12 سال کا بچہ وہ کیا حکومت کرتا؟ وہ تو مطلب جو ان کے تھے اتالیق وہی کرتے رہے. مگر یہ ترکی میں بھی یہی ہوا تھا, سلطان سلیم کے والد انتقال کر گئے, 18 سال کے تھے, انہیں بنا دیا گیا. یہ جو ذہنوں میں بٹھا دیا گیا کہ کچھ لوگ حکمرانی کے لیے ہوتے ہیں. مریم صاحبہ نے کہا نا کہ میرا تعلق حکمران خاندان سے. حکمران خاندان کون سا ہوتا ہے؟ کون سا ہوتا ہے؟ کوئی حکمران سارے انسان ہے, سب کے سروں میں 1350 سی سی کا برین ہے ہر آدمی کے سر میں, اور جس کی تربیت, اور ان میں بے شمار لوگ ایسے ہیں جو اس کے اہل ہیں کہ وہ کونسلر بنے, ایم پی اے بنے, ایم این اے بنے. تو یہ یورپ میں امیر خاندانوں کے لوگ کیوں نہیں بنتے ہمیشہ؟ کبھی بن بھی جاتے ہیں, ہمیشہ کبھی ہے. ٹھیک ہے, وہ تو انسانی لاشعور میں ہے, کچھ لوگ اہم ہوتے ہیں, کوئی اہم نہیں ہوتا. کیا جناب رسالت مآب نے فرمایا تھا خطبہ حجۃ الوداع میں کہ سب انسان ایک برابر ہیں, کالے گورے عربی اجمی ایک برابر ہیں. اور ایک اور عجیب بات بھی کہی تھی, اس کا موضوع سے تعلق نہیں ہے. یہ فرمایا تھا ایک دن کہ خدا کی قسم علم کسی ستارے پر بھی ہوگا تو کوئی اجمی اسے اتار لائے گا. اور 100 سال میں یہ کام مکمل ہو گیا تھا کہ اہل عجم جو ہیں وہ علم میں بڑھ گئے تھے. خیر, انسان سب برابر ہیں, لیکن تعلیم جب نہیں ہے, شخصیت پرستی. آپ دیکھیے ہم ذرا سی تنقید کرتے ہیں وزیر اعظم پہ, اتنی گالیاں پڑتی ہیں جس کو کہتے ہیں. اسی طرح نواز شریف پہ تنقید کرتے ہیں گالیاں, الطاف حسین پہ کرتے ہیں. یہ جو شخصیت پرستی ہے, اس سے جب تک نہیں نکلیں گے اس وقت تک نہیں ہوگا, اس وقت تک آگے نہیں بڑھا جا سکتا. تعلیم سے, شعور سے معاشرے بدلتے ہیں. تعلیم اور شعور ہے یہ علم. قرآن کریم کہتا ہے درجات علم کے ساتھ ہیں,
اور اسی درجات کو بلند کرنے کے لیے بار بار کہا جاتا ہے کہ تعلیم حاصل کرو، علم میں اضافہ کرو، اور اللہ کے رسول دعا کرتے تھے ہر روز رب زدنی علما، اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ اسی خوبصورت بات کے ساتھ ہی میں کلوزنگ کی طرف بڑھوں گی۔ ہارون صاحب بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو سو مچ۔ مقابل سے مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔